अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप अपनी ज़िम्मेदारी बतौर स्टूडेंट पूरी कर रहे होंगे पढ़ने की, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपकी दिलचस्पी इस कोर्स में बढ़ रही होगी। उसकी वजह ये है कि जो ये कोर्स है ये अदारों के बारे में बात करता है, यानी ख़ास तौर पे सरकारी अदारे जो हैं, और चूँकि सरकारी अदारे सबसे ज़्यादा एक शहरी की ज़िंदगी पे असरअंदाज़ होते हैं, तो ये जानना कि अदारों में काम कैसा होता है, तो ये इसमें दिलचस्पी और इसकी मालूमात हर शहरी के लिए बहुत अहम है, और इसीलिए आपकी दिलचस्पी भी इसमें बढ़ रही होगी। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो 22वां लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का। और जो हमारा पिछला लेक्चर था जिस पे हमने बात ख़त्म की थी वो था डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग। एक बहुत मतलब हमने 3-4 लेक्चर्स में प्लानिंग की बात की, और फिर आखिर में डिसीजन मेकिंग यानी अदारों में फ़ैसले कैसे होते हैं और फ़ैसले करने की जो मुख्तलिफ़ अप्रोचेज़ हैं वो क्या हैं। तो आज हम एक दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, और इस टॉपिक के उसी तरह से कुछ उस पे लेक्चर्स होंगे, कुछ हम उस पे मज़ीद बातचीत करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस सब्जेक्ट है जिस पे हम बात शुरू करेंगे, वो है उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी अदारे जो हैं, जो लोग इन मुख्तलिफ़ अदारों में काम करते हैं, वो किस तरह से जो ख़ास तौर पे ह्यूमन एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कैसे उनको ट्रेन करते हैं, रिक्रूट करते हैं, उसका एक तमाम सिलसिला होता है। तो हम उस सिलसिले की बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो इंसानी असासा है अदारों का, जैसे ह्यूमन रिसोर्स जिसको कहते हैं, वो क्या है, उसकी अहमियत क्या है, और किस तरह से अदारे जो हैं इसको डेवलप करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमारे आज के लेक्चर की आउटलाइन क्या है, और फिर हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तो लेक्चर 22 की आउटलाइन है, हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। फिर ये हम देखेंगे कि इसकी अहमियत क्या है, अदारों में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर उसके बाद एक प्रोसेस है, यानी एक पूरा सिलसिला है जिससे कोई भी अदारा, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी यानी प्राइवेट हो, वो एक स्टैंडर्ड तरीका है अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको बरूए कार लाने या इस्तेमाल में लाने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। तो वो फिर हम आज देखेंगे। आज हम उसको मुकम्मल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसकी इब्तदा करेंगे, उस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में हम बातचीत करेंगे और उसको समझेंगे कि उसकी मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स उसमें क्या इन्वॉल्व हैं और उसके अप्रोचेस मुख्तलिफ जो हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है। हम किसको कहते हैं कि ये जो सरमाया है, इंसानी सरमाया जिसे कहते हैं, वो क्या चीज़ है। हम बहुत दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि किसी भी अदारे में 3 तरह की वसाइल या रिसोर्सेज जो हैं वो होते हैं। एसेट्स कह लें, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबसे मतलब बहुत से एसेट्स हैं, जिसमें से 3 की हम बात करते हैं। एक मटीरियल है, कैपिटल है और ह्यूमन है, यानी इंसानी असासा। और अब देखिए कि जो अदारों में सबसे अहम वाइटल जो असासा है किसी भी अदारे का, वो इंसानी असासा या ह्यूमन एसेट्स या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। क्यों ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो अहम हैं, उसकी क्या वजह है। ह्यूमन रिसोर्स की अहमियत जो है वो इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि ये इंसान ही है, लोग हैं जो अदारों में काम करते हैं, और लोग ही जो बाकी 2 रिसोर्सेज जिनको हम कैपिटल और मटीरियल रिसोर्स कहते हैं, वो इंसान ही उनको चलाते हैं। They are the ones who drives the remaining resources of the organization. So इसलिए एक जो पहली अहमियत की वजह है वो ये है। दूसरी वजह ये है कि अगर if you have to increase the efficiency and economy and effectiveness of any other resource
It is the human resource that can increase the efficiency, the effectiveness and economy of other resources. تو جو 3 E's ہم کہتے ہیں کسی بھی ادارے کے ہیں، 3 E's ایفیشنسی، اکانومی اینڈ افیکٹونیس، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ انسانوں کی وجہ سے یا ان لوگوں کی وجہ سے جو ادارے میں کام کر رہے ہیں. اب تیسری وجہ کیا ہے اس کی اہمیت کی؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وسائل ہیں جن کو کنٹرول کرنا سب سے مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ ہیومن بینگز جو ہیں وہ ایک سوچنے سمجھنے والے، آپ کسی بھی اثاثے کو، مٹیریل اثاثے کو، کیپٹل کو جہاں پر بھی آپ رکھ دیں گے یا جیسے بھی آپ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے تو وہ وہیں پر رہے گی. اٹ ڈزنٹ موو، اٹ ڈزنٹ تھنک. دیئر فور اٹس اے ہیومن بینگ جن کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. اور اداروں کی جو سب سے زیادہ اہمیت اور فوکس ہوتا ہے وہ یہ، مطلب جو ادارے جنہیں یہ کہا جائے کہ جو ادارے اپنے گولز کو اچیو کرنے میں چاہتے ہیں کہ ایفیشنسی ہو، تو ان کی پوری توجہ جو ہے وہ انسانی جو وسائل ہیں ان پر ہوتی ہے، مینلی کہ ان کو کنٹرول کرنا نسبتاً مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر ریسورسز ان دی آرگنائزیشن. سو اس لحاظ سے بھی جو انسانی وسائل یعنی ہیومن بینگز ہیں ان کے اوپر توجہ دینا زیادہ ضروری ہے. نیکسٹ اس کی یہ ہے کہ جو انسان جو ہیں، جو لوگ اداروں میں کام کرتے ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہیں. انپریڈکٹیبل کس طرح سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہیومن بیہیویئر ہے اس کے بارے میں آپ پورے وثوق کے ساتھ فیوچر کے میں وہ کس طرح سے بیہیو کریں گے کرنا مشکل ہے، یہ پریڈکٹ کرنا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باقی وسائل ہیں ان کے وہ خود تو سوچتے نہیں ہیں، لیکن جو انسان ہے اس میں سوچنے کی اور ہر ڈفرینٹ سچویشن میں رسپونڈ کرنے کی ایک ورائٹی آف یعنی اس کے رسپانسز ہو سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خیر آسان ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی اگر آپ ایک انسان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں تو وہ اس کا بیہیویئر پریڈکٹ کرنا جو ہے وہ آسان ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو اینالائز کریں تو یہ ہمیں خود بھی احساس ہوگا کہ ہم مختلف اوکیزنس پر مختلف طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں. تو ہمارا کوئی یونیفارم جو ہے، انسانوں کا بیہیویئر جو ہے وہ یونیفارم نہیں ہوتا. ایک دفعہ اگر کوئی پرابلم انسان ہمارے اوپر آئے تو ہم ایک طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں، وہی پرابلم اگر کسی اور وقت میں آئے تو ہمارا رسپانس مختلف ہوتا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے انسان کا جو بیہیویئر ہے وہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو ایک طریقہ کار میں ڈھالنا جو ہے جو اداروں کے فائدے میں ہو وہ بہت اہم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں کہ اگر انسانی وسائل کو اداروں میں صحیح طریقے سے مینیج کیا جائے، یعنی ان کو صحیح انسانوں کو صحیح طریقے سے موٹیویٹ کیا جائے، ان کے سامنے گولز ہوں، آبجیکٹیوز کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوں، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جائے، تو یہی ایک بہت فائدے مند ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے. تو یہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو انسانی وسائل یا ہیومن ریسورس، میں آپ کو اردو میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آئے. تو ہیومن ریسورس یا انسانی وسائل جو ہیں ان کی اہمیت جو ہے اداروں میں بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ مینلی ہے کہ اداروں نے چونکہ مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں، انہوں نے پلان کرنا ہوتا ہے، لہٰذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہیومن ریسورس کو بہترین طریقے سے استعمال کریں تاکہ جو ہیومن ریسورس ہے اس کو بھی فائدہ ہو اور جو ادارے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیومن ریسورس جو ہے وہ اس کا کیا طریقہ ہے، کس طرح سے وہ فنکشن کرتی ہے. اب کسی بھی ادارے نے اگر کسی بھی پوزیشن پہ
لوگوں کو ہائر کرنا ہو تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ طریقہ کار کیا ہے؟ اس طریقہ کار پہلے میں ایک اوور ویو آپ کو دے دیتی ہوں. طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے جس چیز سے شروع کرتے ہیں وہ آپ کو نے کئی دفعہ جو یہاں پہ ہمارے لیکچرز ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک آرگنائزیشن چارٹ بناتے ہیں اور آرگنائزیشن چارٹ میں باکسز ہیں اور اس میں پوزیشنز بتائی ہوئی ہیں. تو ان پوزیشنز میں ہم نے کسی بھی آرگنائزیشن نے لوگوں کو ریکروٹ کرنا ہے یعنی بھرتی کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کس طرح سے جو ہے وہ بھرتی کیے جاتے ہیں. پھر اس کی اہمیت یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہیومن ریسورس کی ایک مسلسل سپلائی یعنی اس کی ایک اگر لوگ چھوڑ دیں ادارے میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہائر کیے جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگ اس ادارے کو چھوڑ دیتے ہیں پھر جب وہ جگہ ایک خالی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دوبارہ کسی کو ہائر کرنے میں ٹائم لگتا ہے ریکروٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے. تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کسی بھی ادارے میں ایک باقاعدہ سپلائی رہے ہیومن ریسورسز کی اس ادارے میں. یہ نہ ہو کہ کبھی کسی وقت کسی پوزیشن جو ہے وہ کافی طویل عرصے تک خالی رہے اور اگر وہ خالی رہے گی تو اس پوزیشن کی جو ذمہ داری ہے اس کو کون پورا کرے گا. کوئی اگر کسی اور کو ذمہ داری سونپ دی جائے تو وہ کام اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے اس کو آرگنائزیشن نے پلان کیا ہے کیونکہ ایک شخص کو اگر ایک ہی وقت میں ایک ذمہ داری دی جائے تو وہ زیادہ بہتر طور پہ پوری کر سکتا ہے. تو ایک پراپر سپلائی آف ہیومن ریسورس جو ہے کسی بھی ادارے میں بہت اہم ہے. تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی یہ فنکشن ہے کہ وہ ایک پراپر سپلائی آف ہیومن ریسورس جو ہے اس کو ادارے میں قائم رکھے. ہیومن ریسورس جو ہے وہ ایک اسٹاف فنکشن ہے. اسٹاف اور لائن کی ہم نے بات کی تھی. آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم نے ایک آرگنائزیشن میں ایک آرگنائزیشن چارٹ ہم نے بہت سے بنائے اور ہم نے آرگنائزیشنس کو کی ڈپارٹمنٹیشن کی آن دا بیسز آف دیئر فنکشنز یعنی جو ایک ادارہ ہے اس میں مختلف قسم کی فنکشنز جو ہیں وہ پرفارم ہوتی ہیں. تو ایک جو فنکشن ہے کسی بھی ہر ادارے میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ. ایک وقت تھا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو جو 60s اور 70s ہے اس میں جو ہیومن ریسورس فنکشن کو جو نام دیا جاتا تھا وہ کہا جاتا تھا پرسنل ایڈمنسٹریشن یا دوسری بات جو لفظ استعمال ہوتا تھا اس کے لیے وہ تھا اسٹافنگ آف دی آرگنائزیشن. دیٹ از ہاؤ دی آرگنائزیشن ول اسٹاف اور پرووائڈ ہیومن ریسورس اور پیپل ٹو دی آرگنائزیشن. ایک جو فنکشن تھی اس کو ہیومن آج کل کے ماڈرن اداروں میں جو ایک فنکشن ہے جو کسی بھی ادارے کو پرفارم کرنی ہوتی ہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ. تو جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے وہ اسٹاف فنکشن ہے. تو ہم نے یہ بات کی تھی ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم کہ جو اسٹاف فنکشن ہے اس کا کیا رول ہے کہ وہ مینجمنٹ کو ایڈوائز کرے. کس کو ایڈوائز کرے؟ لائن کو ایڈوائز کرے. اور لائن فنکشن کیا ہے؟ وہ لوگ جو اصل میں کسی بھی ادارے کا مین یا کور فنکشن جو ہے اس کو پرفارم کرتے ہیں. تو لائن مینیجرس کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں یا محکمے میں کس طرح کے لوگوں کو ریکروٹ کرنا ہے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت سی پلاننگ انہوں نے پہلے کر لی ہوتی ہے اور یہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ وہ کس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں اور وہ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کو اس اپنے محکمے میں اس طرح کے لوگ جو ہیں مثال کے طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ پروڈکشن کا ڈپارٹمنٹ ہے شعبہ ہے تو پروڈکشن کے شعبے میں جو لوگ ہیں اگر مینیجر پروڈکشن ہے اور اس کے نیچے اسسٹنٹ مینیجر پروڈکشن ہے اور پھر فیکٹری لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو شعبہ ہے وہ ایڈوائز کرے گا
کہ یہ جو مختلف پوزیشنز جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے ان کے لیے کس طرح کے لوگوں کو آپ کس طرح سے مطلب ہے ان کی کیا کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے, کیا تجربہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایڈوائز کریں گے کہ آپ ایسے لوگوں کو ریکروٹ کریں, اور وہ ہیلپ کرتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کو ریکروٹمنٹ میں. تو جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, جو شعبہ ہے, وہ ایک کسی بھی ادارے کو ایک مسلسل جو ہیومن ریسورس کی سپلائی ہے وہ پرووائڈ کرتا رہتا ہے, ایڈوائز کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ادارہ ہے وہ جو امپلائیز آلریڈی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ, ان کی ڈیولپمنٹ, ان کے لیے مختلف اسکلز کی اپرچونیٹیز جو ہے اس کے لیے ان کو وہ آئیڈینٹیفائی جو ہے وہ کرتا ہے ہیومن ریسورس کا جو محکمہ ہے, جو ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں اور جو پلاننگ ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ویجز اور سیلریز جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے مختلف لیولز کی جو ہیں, وہ بھی ان کے پلاننگ کا, ان کے رسپانسبلٹیز کا حصہ ہے. تو یہ ایک بہت اہم فنکشن ہے کسی بھی ادارے کی, ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور یا پرسنل ایڈمنسٹریشن اگر ہم اس کو پرانا اس کا نام لیں, اور تو یہ ایک بہت ہی اہم فنکشن ہے. اچھا, یہاں میں آپ کو ایک بات تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بتاتی چلوں, وہ یہ ہے کہ یہ نام کیوں تبدیل ہوا, ہیومن ریسورس جو ہے میں پرسنل سے ہیومن ریسورس کیوں ہوا. اس کی ایک جو مین وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ بہت سی ریسرچ سٹڈیز ہوئیں اور اس سے یہ نتیجہ برآمد کی ہوا کہ ہم جو انسانی وسائل ہیں ان کو اگر ہم وسائل کی نظر سے دیکھیں تو وہ بہت اس کا ایک ڈفرینٹ پہلو جو ہے سامنے آتا ہے. دوسرا, اسٹڈیز سے یہ ریفلیکٹ ہوا کہ جو ممالک جہاں پر انسانی وسائل کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے, اور اس میں مین جو توجہ جس چیز کی بات کی گئی وہ تھی تعلیم, کہ جن ممالک میں زیادہ بہتر کوالیفائڈ لوگ ہیں, تعلیمی معیار جن کا بہتر ہے, لٹریسی بہتر ہے, وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں اور ترقی یافتہ ہیں. یہی چیز جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر ممالک جو ہیں ان کی افرادی قوت جو ہے وہ زیادہ کوالیفائڈ ہوگی, تو اگر ادارے جو ہیں ان کے اگر جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں اگر وہ بھی بہتر کوالیفائڈ ہوں گے اور بہتر ان کی تعلیم ہوگی, یا وقتاً فوقتاً ان کو یہ مواقع ملتے رہیں گے کہ وہ ٹریننگ پہ ان کو حاصل ہو, تو ان کی بھی کارکردگی جو ہے یعنی اداروں کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی بہتر ہوگی. تو یہ ایک بریف بیک گراؤنڈ ہے اس کی کہ پرسنل ایڈمنسٹریشن سے ہیومن ریسورس کا نام کیوں دیا گیا, کہ یہ سمجھا جانے لگا کہ ہیومن بینگس کو ایز اے ریسورس جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. پرسنل ایڈمنسٹریشن ایک لمیٹڈ کانسیپٹ تھا اور ہیومن ریسورس ایک براڈر, اور اس کی جو افادیت کہہ لیں کسی بھی ادارے کے لیے یا اگر وہ ملکی لیول پر ہو تو اس کی بہت زیادہ ہے کہ جتنی بھی جس ملک کے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے, ٹیکنیکلی کوالیفائڈ ہوں گے, وہ ملک اتنا ہی ترقی یافتہ جو ہے سمجھا جائے گا. اسی طرح سے کسی ادارے کے لوگ اگر پڑھے لکھے ہوں گے, تعلیم یافتہ ہوں گے زیادہ سے زیادہ, اور ان کے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ ہوگا, تو اس کی پرفارمنس جو ہے اس ادارے سے بہتر ہوگی جس میں اسی لیول پہ کم تعلیم یافتہ لوگ جو ہوں گے اور جن کو ٹریننگ کے مواقع جو ہیں کم ملتے ہوں گے. اب یہ آپ ایک سلائیڈ دیکھ رہے ہیں جس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ایک پورا پروسیس جو ہے وہ دکھایا گیا ہے, اور اس میں جو سب سے پہلی چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہیومن ریسورس پلاننگ سے شروع ہوتا ہے. تو پہلا جو باکس ہے وہ یہ, اگر کسی بھی ادارے نے اپنے ہیومن ریسورس کی کہ کتنے ان کو لوگ چاہیے اپنے ادارے میں, تو سب سے پہلی چیز جو ہے
وہ ہے ہیومن ریسورس پلاننگ. اور جیسے ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو ادارے کی، اس کی پلاننگ جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے. چاہے آپ نے نئی انویسٹمنٹ کرنی ہو، آپ نے نئے لوگوں کو ریکروٹ کرنا ہو، آپ نے کوئی نیا پلانٹ یا پروجیکٹ شروع کرنا ہو، تو سب سے اہم ایکٹیویٹی کسی مینیجر کی بھی ہے وہ پلاننگ ہے. تو جو ہیومن ریسورس مینیجر کسی بھی ادارے میں کام کرتا ہے، اس کی سب سے اہم ذمہ داری کیا ہے؟ پلاننگ. تو وہ پلاننگ سے شروع کرتا ہے، ہیومن ریسورس پلاننگ. اچھا، جب وہ ہیومن ریسورس کے بارے میں، اور ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا ہیومن ریسورس پلاننگ جو ہے اس کے کیا پروسیس یا کیا ویریس اسٹیپس ہیں، کیا کس طریقے سے ہیومن ریسورس پلاننگ جو ہے وہ کی جاتی ہے. اس کے بعد جو چیز نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے ریکروٹمنٹ. ریکروٹمنٹ کو عام طور پہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بھرتی، یعنی آپ نے لوگوں کو ہائر کرنا ہے اپنی آرگنائزیشن کے لیے. اس کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے کوئی بھی آرگنائزیشن، خواہ وہ گورنمنٹ آرگنائزیشن ہو یا پرائیویٹ ہو، وہ ایک طریقہ جو ہے اس کا پروسیس ہے وہ اس کو فالو کرتی ہے. پھر آتی ہے جب آپ ریکروٹمنٹ کا پروسیجر ختم کر لیتے ہیں تو پھر جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں، اس میں ہے سلیکشن، کہ آپ کس طرح سے جو اتنے بہت سے لوگ کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اس میں سے جو چند ایک کو سلیکٹ کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے. پھر آ جاتا ہے ایک ورڈ آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، سوشلائزیشن. اب سوشلائزیشن کئی ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ یہ لفظ استعمال کرتی ہیں کہ سوشلائزیشن. کچھ کتابیں ہیں وہ استعمال کرتی ہیں اورینٹیشن، اور کچھ کتابیں ہیں وہ لفظ استعمال کرتی ہیں انٹروڈکشن، یعنی انٹروڈیوسنگ اے نیو امپلائی ٹو دا آرگنائزیشن. یہ نیکسٹ اس کے سلیکشن کے بعد کا جو پروسیس ہے وہ ہے اورینٹیشن آف دی امپلائیز ٹو دی آرگنائزیشن. پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. جب کسی بھی نئے شخص کو آپ آرگنائزیشن میں سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہوتا ہے، اور تمام اچھے ادارے جو ہیں اس کو کچھ عرصے کے لیے ٹریننگ جو ہے، تربیت کے لیے، اس کام کے لیے جس کے لیے اس کو ہائر کیا ہے، اس کی تربیت کے لیے اس کو بھیجتے ہیں، یا اس کو ادارے کے اندر ہی جو ہے وہ تربیت کا انتظام کرتے ہیں. پھر جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے جو کہ بہت اہم ہے کہ پرفارمنس اپریزل. پرفارمنس یعنی کارکردگی، اور اپریزل جائزہ لینا یا اس کو چیک کرنا یا اس کو دیکھنا. کسی کی کارکردگی جو ہے اس کو چیک کرنا، اس کا جائزہ لینا، اس کو دیکھنا. اور پھر اس کے ساتھ ہی اس سے منسلک ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کمپنسیشن، کہ اگر کسی کی کارکردگی جو ہے وہ اچھی ہے تو اس کو کمپنسیٹ، یعنی اس کے ویجز، سیلری، ایوارڈز جو ہیں یا ریوارڈز جو ہیں وہ دیے جائیں. تو یہ ایک اس کے ساتھ ہی اس سے لنکڈ جو ہے یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. اور فائنلی اگر جب آرگنائزیشنز دیکھتی ہیں کہ اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں، یعنی ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو پروموٹ کریں. اچھا، جو آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں وہ چند اور چیزیں بھی ہیں. پروموشن کے علاوہ ٹرانسفر بھی لکھا ہوا ہے، ڈیموشن بھی لکھا ہوا ہے، اور سیپریشن بھی. تو یہاں پہ اگر کوئی اچھا پرفارم کرتا ہے تو اس کو ان دا لانگ رن ریوارڈ ملنا چاہیے اس کی سروسز کا، اور وہ ریوارڈ ہوگا ان دا فارم آف پروموشن. اور اگر کوئی اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو اس کے برعکس اس کو جو چیزیں اس کے بدلے میں ملیں گی اس کے رسپانس میں، تو یہ ہو سکتی ہیں یا ٹرانسفر کر دیا جائے، یا ڈیموٹ کر دیا جائے، یا ادارے سے علیحدہ کر دیا جائے، یعنی ادارے سے فارغ کر دیا جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ڈاٹڈ لائن نظر آ رہی ہے جو پھر ہیومن ریسورس پلاننگ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی جو ادارہ ہے، آرگنائزیشن ہے، اس کو ان تمام سٹیپس جو آپ کے سامنے سلائیڈ میں ہیں ان کو
کنٹینیوسلی یعنی باقاعدگی کے ساتھ اس کی جانچ پڑتال جو ہے کرتے رہنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی ہیومن ریسورس پلاننگ جو ہے اس کو ایک بہتر طور پہ ایک اپنی اچھی پلان جو ہے وہ بنا سکیں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے امپلائیز کے لیے جو اس ادارے میں کام کر رہے ہیں۔ تو ہم اب ان تمام جو اسٹیپس ہیں جو ہیومن ریسورس پلاننگ، ہیومن ریسورس مینجمنٹ پروسیس کا حصہ ہیں، ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر ایک اسٹیپ میں کیا مزید پروسیسز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں۔ جو ہیومن ریسورس پلاننگ ہے کسی بھی ادارے کی، وہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس نے فیوچر کے لیے یہ پلان کرنا ہوتا ہے فار ہیومن ریسورس۔ اٹ مینس دیٹ اینی آرگنائزیشن ہیز ٹو پلان فار دا ہیومن ریسورسز ان دا فیوچر which is the function of any planning activity. Now بظاہر تو اگر دیکھا جائے اور اکثر ادارے جو ہیں وہ اس چیز پہ اتنی توجہ دیتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ عام طور پہ یہ اتنی ارجنٹ ایک کام نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی اتنی ارجنسی نہیں ہوتی، ارجنٹ نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ ہے۔ جو ادارے اس کو سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے فیوچر کے لیے ہیومن ریسورس کو پلان کرنا ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان دا لانگ رن، اور جو ادارے اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے ہیں، وہ لانگ رن میں اس سے کافی ان کو اس کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اچھے لوگ ان کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے پاس جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ شاید اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ بدلتے ہوئے ایکسٹرنل حالات کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں۔ سو یہاں پر ہیومن ریسورس پلاننگ جو ہے، کوئی بھی اچھا ادارہ جو ہے وہ اس بات پر توجہ دے گا کہ وہ اپنی ہیومن ریسورس پلاننگ کو بہتر طور پہ کرے۔ اب پلاننگ جو ہے وہ ہیومن ریسورس پلاننگ میں سب سے جو پہلا اسٹیپ ہے پلاننگ کا، وہ کیا ہے؟ ہیومن ریسورس پلاننگ کا پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ کو کتنی ہیومن ریسورس جو ہے وہ درکار ہے، یعنی ہاؤ مچ of the human resource you need for the organization in future point in time۔ اب چونکہ یہ چیز ایک ایسی ہے کہ مستقبل میں کسی بھی ادارے نے اس کو دیکھنا ہے کہ مستقبل میں اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوگی، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ آج ہم بیٹھے ہوئے یہ سوچیں کہ کل آنے والے کل میں جو ہے کتنے لوگ جو ہیں ان کی ضرورت ہوگی۔ تو جیسے کسی بھی پلاننگ ایکٹیویٹی جو ہے، کوئی بھی پلاننگ کا کام ہے، چاہے وہ کسی کا ذاتی منصوبہ ہو یا اداروں کا، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو حالات میں تبدیلی آ رہی ہے، جو ٹرینڈز ہیں، آپ ان کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ آرگنائزیشن کی جو مستقبل کی نیڈز ہیں وہ کیا ہوں گی، یعنی کیا ادارہ جو ہے مستقبل میں کوئی نئے کام شروع کرنا چاہتا ہے، کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے لیے لوگ جو ہیں وہ مختلف لوگ جو ہیں، چاہے ان کے لیے سکلز، ان کی نالج جو ہے وہ آپ کو درکار ہوگی۔ لہٰذا اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ یہ پلان کریں، آئیڈینٹیفائی کریں کہ اگر فیوچر کے کوئی پروجیکٹس جو ہیں جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں بات کی تھی کہ بہت سی ایسی انویسٹمنٹ ہوتی ہیں جن کے بارے میں مستقبل، اور کوئی بھی پلان جو ہے وہ مستقبل سے اس کا تعلق ہے، تو جب ہم انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں یا کوئی نیا پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کرنا ہے کسی آرگنائزیشن نے، یا حکومت نے کوئی نئی سروس شروع کرنی ہے، وہ آج نہیں کرنی، لیٹس سے کہ اس نے اگلے 5 سالوں میں کوئی نئی سروس شروع کرنی ہے، تو اس کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ ان نئی سروسز کو پرووائڈ کرنے کے لیے کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے۔ اس کے علاوہ فیوچر نیڈز کا اس طرح سے بھی جو ہے وہ تعین کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سے جو ہیں نئے اسکلز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، یا ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ آج کل جو ایک مثال دی جاتی ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہے۔ پچھلے 15 سالوں میں جو پاکستان کے اندر تبدیلی آئی ہے اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، اور جو سکلز اس طرح کے کمپیوٹر ریلیٹڈ سکلز جو ہیں وہ جو کسی بھی ادارے کو چاہیے ہیں، وہ آل آف اے سڈن جو ہے اس کی ضرورت پڑی،
اور اس کے لیے اگرچہ کوئی فیوچر پلاننگ اتنی زیادہ تو نہیں تھی، لیکن اداروں نے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایگزسٹنگ سٹاف کو ٹرین کیا، اور جو لوگ جو ابھی مارکیٹ میں لیبر مارکیٹ میں نہیں آئے تھے، انہوں نے اس طرح کے اسکلز جو ہیں وہ ایکوائر کرنے شروع کر دیے۔ تو جو ادارے ایسے تھے جو فیوچر میں فور کاسٹ کر سکتے تھے کہ اسکلز میں تبدیلی آئے گی، انہوں نے اپنے اداروں کے لیے پلان کرنا شروع کیا کہ ان کی پریزنٹ نیڈ کیا ہے اور فیوچر میں ان کے اداروں کی ضرورت جو ہے وہ کیا ہوگی۔ دوسرا جو اس میں ہیومن ریسورس پلاننگ کا جو اسٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے اپنے ادارے میں کہ آپ کے پریزنٹ جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں اور فیوچر میں کتنے لوگ چھوڑ کر جا سکتے ہیں، یعنی ان امکانات کا جائزہ لینا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس بیلنس کیا ہے، یعنی آپ نے اپنے مستقبل کے ہیومن ریسورس کے بیلنس کو دیکھنا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ آج ہمارے پاس یہ وسائل ہیں لیکن مستقبل میں یہ وسائل نہیں ہوں گے یا ان وسائل میں تبدیلی آئے گی، تو ہمیں کس طرح سے اس بیلنس کو قائم رکھنا ہے کہ جو لوگ ادارے کو چھوڑ کر جائیں اور جو نئے لوگ ہیں ادارے میں ریکروٹ کیے جائیں، ہائر کیے جائیں، ان کا جو توازن ہے اس کو قائم رہنا چاہیے۔ اچھا، یہ یوں ہے، اس بات کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ادارے کو پتہ ہو کہ کچھ لوگ چھوڑ کر جائیں گے۔ کچھ تو اس کا یوں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر پریزنٹلی ایج گروپ جو ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ 60 ایئرس کی ایج پہ لوگ گورنمنٹ میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو اس بات کا اندازہ لگانا تو کسی ادارے کے لیے بھی بہت آسان ہوگا کہ آج اگر جن کی عمر 40 ایئرز ہے تو 20 ایئرز ہینس جو ہے اگر وہ اس ادارے میں رہتے ہیں تو 20 ایئرز کے بعد یہ لوگ اس ادارے میں نہیں ہوں گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ 20 ایئرز کا، ایون کچھ لوگ ایسے ہو سکتا ہے وہ 5 ایئرز کے بعد ریٹائر ہو رہے ہوں، کچھ لوگ 2 سال کے بعد ریٹائر ہو رہے ہوں، تو وہ ایک پروسیس جو ہے یہ، اور کوئی بھی اچھا ادارہ جو ہے وہ اس پروسیس کو سامنے رکھتا ہے کہ اگر 2 سال کے بعد یہ لوگ ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر ان کی جگہ جو ہے کس کو، کون ریپلیسمنٹ کیا ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ یہ اندازہ لگا لیتی ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں، پرابیبلٹی جو ہے، چانس کیا ہے لوگوں کے اس آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جانے کا۔ تو اس سے بھی کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے فیوچر کے بارے میں کہ کچھ ریٹائر ہو جائیں گے، کچھ ویسے چھوڑ جائیں گے، اور کچھ نیچرل جو ہے طریقہ جو ہے اس سے بھی جو ہے لوگ جو ہے ادارے میں ان کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ سو بیلنس کو قائم رکھنا جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے کہ جو لوگ ادارے کو چھوڑیں گے اور جتنے لوگوں کو ادارے میں آنا چاہیے وہ اس کا توازن جو ہے وہ قائم رہے۔ تو دوسرا جو اسٹیپ ہے ہیومن ریسورس پلاننگ کا وہ یہ ہے کہ آپ توازن رکھیں، جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جنہوں نے جوائن کرنا ہے ان کا ایک توازن ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چھوڑ کے بہت لوگ جا رہے ہیں اور کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کو ہائر نہیں کر رہی ہے لوگوں کو، تو وہ توازن جو ہے وہ نہیں قائم رہے گا۔ تیسری چیز جو آپ اس سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے پلاننگ فار ریکروٹنگ اور لیئنگ آف امپلائیز، یعنی اب پہلی چیز سے تو ہم نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ہاں اتنے لوگ چھوڑ جائیں گے، اتنے لوگ آئیں گے، تو اب یہ پلان کرنا ہے کہ ہم نئے لوگوں کو کیسے ریکروٹ کریں گے یا ہم نے لے آف کرنا ہے۔ لے آف کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ تو خود چھوڑ کے جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں ادارے جو ہیں کچھ لوگوں کو ویسے فارغ کر دیتے ہیں، کسی بھی وجہ سے کیا جا سکتا ہے، کارکردگی جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے یا کوئی بھی ایسی کسی رول کی وائلیشن کی گئی ہے جو بہت سیویئر اور سنگین ہے، تو اس وجہ سے بھی کسی کو ادارے سے فارغ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اب پلان کرنا ہے ریکروٹ کتنے کریں گے اور کتنے لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے مستقبل میں۔
جب کوئی بھی ادارہ اس بات کا تعین کر لیتا ہے کہ اس نے اتنے لوگوں کو ریکروٹ کرنا ہے اور اتنے لوگ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو نئے لوگ آئیں گے ان کو کس طرح سے ان کی تربیت کی جائے۔ تو ہیومن ریسورس جو مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آف امپلائیز جو ہے اس کی بھی پلاننگ جو ہے وہ کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں، یہ لکھا گیا ہے اٹ پلانس فار دی ڈیولپمنٹ آف امپلائیز ٹو بی شیور دا آرگنائزیشن ہیز اے اسٹڈی سپلائی آف ایکسپیرئنسڈ اینڈ کیپیبل پرسنل، یعنی کیپیبل امپلائیز۔ یعنی یہاں پر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا محکمہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہ پلان کرے گا کہ جو نئے لوگ آئیں گے ان کی تربیت کا کیا انتظام ہونا چاہیے تاکہ آرگنائزیشن جو ہے اس کو ایک مسلسل سپلائی جو ہے ٹرینڈ اور تجربہ کار امپلائیز کی ملتی رہے۔ اب ہیومن ریسورس پلاننگ کے بعد جو چیز نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے لیے وہ ہے ریکروٹمنٹ، یعنی ریکروٹ کرنا ہے لوگوں کو لیبر مارکیٹ میں سے، یعنی جو پوزیشنز خالی ہو جائیں گی ان کے لیے کس طرح سے ریکروٹمنٹ ہوگی۔ تو ریکروٹمنٹ جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ عام طور پہ ریکروٹمنٹ کا مطلب جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ امپلائیز کو آرگنائزیشن میں جابز دینا یا بھرتی کرنا، اردو میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے۔ لیکن ریکروٹمنٹ کے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ویکیبلری میں ریکروٹمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ وہ تمام امپلائیز جو ہیں جو کہ پوٹینشیل سے مطلب ہے جو کہ ایک جاب اور ایک پوزیشن کے لیے اپلائی کریں گے، ان کا ایک لارج پول جو ہے اس میں سے آپ نے کون سے لوگ چننے ہیں۔ آپ کو جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ اخبار پڑھتے رہیں، اور اخبار میں اگر آپ ایک سنڈے کے نیوز پیپر میں کسی میں بھی اگر آپ ایک کالم دیکھیں ویکنسیز کا، رائٹ، تو اس میں ایک کسی بھی ویکنسی کا مثال کے طور پہ کسی آرگنائزیشن کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے یا کسی ادارے کو مارکیٹنگ مینیجر کی ضرورت ہے یا کسی سرکاری محکمے میں کسی آئی ٹی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، تو اس طرح کی ویکنسیز جو ہیں اخبارات میں نکلتی ہیں۔ اب اس میں جو چیز اہم ہوتی ہے وہ ادارہ یہ لکھتا بھی ہے کہ جس آرگنائزیشن کی طرف سے وہ ویکنسی اناؤنس ہوتی ہے وہ نمبر آف پوزیشنز جو ہیں اس کے لیے وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہمیں اتنے ایک ویکنسی ہے اس ادارے میں یا 2 ہے یا 4 ہیں واٹ ایور، لیکن ایپلیکنٹس جو ہوتے ہیں وہ جتنے ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس سے جتنی ویکنسیز ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگ جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں۔ تو آرگنائزیشن کو ایک پول آف انڈیویجولز مل جاتا ہے جو اس ویکنسی کو کے لیے اپنی انٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کہ ایپلیکنٹ ہے، یعنی ہم نے اس پوزیشن کے لیے اپلائی کیا ہے۔ تو ریکروٹمنٹ جو ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ اٹ از دی ڈیولپمنٹ آف اے پول آف جاب کینڈیڈیٹس in accordance with a human resource plan، یعنی جو آرگنائزیشن ہے وہ یہ ایک بڑا سا پول آپ کہہ لیں، ایک گروپ آف پیپل جو کہ لائکلی کینڈیڈیٹس ہیں اس پرٹیکولر پوزیشن کے لیے وہ اپلائی کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو ریکروٹمنٹ کرنے سے پہلے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ ایک کام ضرور کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جتنے آرگنائزیشن چارٹ میں باکسز بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور کسی بھی آرگنائزیشن کا جو آرگنائزیشن چارٹ ہوتا ہے وہ ایک بڑا کمپریہنسولی یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اس میں کتنی پوزیشنز ہیں۔ ایک جو کمپریہنسو آرگینوگرام یہ آرگنائزیشن چارٹ ہے وہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس آرگنائزیشن میں کتنی پوزیشنز ہیں۔ تو جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ سب سے پہلے وہ جو باکسز دیے ہوئے ہوتے ہیں آرگنائزیشن چارٹ میں، اس میں جو پوزیشنز دی ہوئی ہیں ان کی پہلے جاب ڈسکرپشن اینڈ
पोजीशन डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो दी हुई होती हैं, दो तरह की होती हैं, जॉब एंड पोजीशन डिस्क्रिप्शन। अब ये क्या होती हैं, अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि जॉब और पोजीशन डिस्क्रिप्शंस जो हैं वो क्या होती हैं। ये असल में वो पोजीशंस हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसको उस अदारे ने फिल करना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या शो करती है, वो शो करता है टाइटल ऑफ द जॉब जो है वो क्या है, उसकी पोजीशन जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या है, उस पर्टिकुलर जो बॉक्स ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में है। बट दिस जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ फॉर द नॉन मैनेजरियल पोजीशंस। नॉन मैनेजरियल को हम आगे डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ये अंडरस्टैंड करें कि जो नॉन मैनेजरियल यानी मैनेजर्स की जो पोजीशन नहीं होती उनके लिए वी हैव जॉब डिस्क्रिप्शंस, राइट। और पोजीशन डिस्क्रिप्शंस जो हैं ये पहले रिक्रूट करने से पहले इनको अच्छी तरह से डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि इसके लिए एक पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो होगी। तो जैसे मैंने कहा कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो नॉन मैनेजर्स के लिए है, और स्लाइड पे आपको ये चीज़ इसकी डेफिनेशन नज़र आ रही है। It says it is a written description of non-management jobs covering titles, duties and responsibilities and including its location on the organization chart। यानी non-management level की एक पोजीशन है जिसमें ये तमाम उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। डिस्क्रिप्शन ये कि उसका टाइटल क्या होगा, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी और इसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी इस पर्टिकुलर जॉब की, और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में इसकी पोजीशन कहाँ पर है, वेयर इट इज़ प्लेस्ड, इज़ इट प्लेस्ड एट द मिडिल मैनेजमेंट लेवल और एट द लोअर मैनेजमेंट लेवल। तो ये तमाम जो जॉब्स हैं, ये कोई भी अच्छा अदारा जो होता है उसको हर जॉब को वो डिफ़ाइन करता है, उसकी टाइटल क्या होगी, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी उस जॉब में, उसमें जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो क्या होंगी, और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में उसकी पोजीशन कहाँ पर होगी। दूसरी चीज़ है पोजीशन डिस्क्रिप्शन। पोजीशन डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, सेम थिंग जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि पोजीशन डिस्क्रिप्शन जो है वो भी, लेकिन दैट इज़ फॉर द मैनेजमेंट पोजीशन and it is not for the non-management position, and it contains all the information like the title, the duties, the responsibilities and its location in the organization chart। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नाम का आप कह लें कि सिर्फ टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है कि जॉब डिस्क्रिप्शन है और पोजीशन डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन है कि हर जॉब की, हर पोजीशन की ऑर्गेनाइजेशन में ज़िम्मेदारियां जो हैं वो क्या होंगी। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो है हायरिंग स्पेसिफिकेशन। हायरिंग स्पेसिफिकेशन मींस कि आप किस तरह से लोगों को इसमें उनके, अब एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि कितना तजर्बा होगा इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिटीज़ क्या होंगी, इसके लिए टेक्निकल स्किल्स चाहिए या नहीं चाहिए, और इसके लिए जो है एज रिक्वायरमेंट भी बाज़ दफ़ा जो है स्पेसिफिकेशंस में दिया हुआ होता है। तो एक जो जॉब है उसकी ये भी हायरिंग स्पेसिफिकेशन में ये डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है कि एक पर्टिकुलर जॉब जो है उसका एक्सपीरियंस, एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड अदर स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर जॉब इज़ गिवन इन दैट। तो हम ये जो इसका लिंक डेवलप कर रहे हैं रिक्रूटमेंट के साथ कि कोई भी अदारा जब उसने वैकेंसी अनाउंस करनी है अखबार में तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो हर जॉब की डिस्क्रिप्शंस जो है उसको पहले से प्लान आउट कर ले कि इस जॉब की और हायरिंग स्पेसिफिकेशंस जो हैं उसको भी वर्कआउट कर ले। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि अखबारों में जो जॉब्स आती हैं उनमें ये चीज़ें पहले से दी हुई होती हैं कि भी ये पर्टिकुलर जॉब है, इसका टाइटल जॉब का दिया होता है, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस जो होती है वो मांगी हुई होती है, फिर कितना तजर्बा चाहिए उसके लिए, और फिर ये भी बताया होता है कि ये कौन सी लेवल की जॉब है, ये मैनेजरियल लेवल की है या नॉन मैनेजरियल लेवल की है।
تو یہ ایک ریکروٹمنٹ سے پہلے کوئی بھی اچھی آرگنائزیشن جو ہے یہ ورک آؤٹ کر لیتی ہے کہ اس میں کتنی جابس ہیں اس کے ادارے میں اور ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں. جب جاب ڈسکرپشنز اور جاب اسپیسیفکیشنز تیار ہو جاتی ہیں اور ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہی کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کو جاب کو ایڈورٹائز جو ہے وہ کرتی ہے. ریکروٹمنٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ سوال یہ آتا ہے کہ کہاں سے ریکروٹمنٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے. اب لیبر مارکیٹ، جواب سمپل ہے کہ لیبر مارکیٹ جو ہے دیٹ از دی پلیس فرام ویئر people are recruited. Now, the labor market provides a pool for all kinds of jobs. لیکن یہاں پہ ایک چیز جو ہر لیبر مارکیٹ جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. ہر لیبر مارکیٹ سے کیا مطلب ہے کہ اگر ڈاکٹرز کی لیبر مارکیٹ ہے تو وہ اور طرح کی، اس میں تمام ڈاکٹرز آ جائیں گے. دیٹ از دی مارکیٹ، لیبر مارکیٹ فار ڈاکٹرز. اگر ٹیچرس کی ہے تو ٹیچرس کی، اور پھر ود ان دا ٹیچرس ہر ڈسپلن کے ٹیچر کے لیے ایک علیحدہ لیبر مارکیٹ ہے. پھر کلیریکل جابس کے لیے ایک علیحدہ لیبر مارکیٹ ہے. سو اگر کلیریکل جابس کے لیے لوگوں کو ریکروٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ جو لوگ اپلائی کریں گے وہ ایک علیحدہ، ان کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز ڈفرینٹ ہوں گی، ان کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوگا، ان کی بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوگی. سو دیٹ از اے سیپریٹ. تو ہر جو پروفیشن ہے اس کی ایک علیحدہ لیبر مارکیٹ ہے، اور وہاں سے جو بھی آرگنائزیشن ہے اس پرٹیکولر لیبر مارکیٹ سے جو ہے وہ لوگوں کو وہاں سے چنے گی. اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہے ریکروٹمنٹ کے بعد، جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے وہ ہے سلیکشن کا. یعنی ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہے سلیکشن کا. The selection process ideally involves mutual decision. The organization decides whether to make a job offer and how attractive the offer should be made, and the candidate has to decide whether the organization and the job offer fit his or her needs and goals. Selection جو ہے یہاں پہ ایک ہم براڈ اس کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں. سلیکشن پروسیس جو ہے وہ کافی ایک، آپ امیجن کریں کہ ایک پوزیشن کے لیے اگر 1000 اپلیکیشنز ہیں تو اس میں سے ایک انڈیویجول کا چناؤ کرنا جو ہے وہ کتنا ایک مشکل پروسیس ہے. اور یہ جو میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ ایک پوزیشن کے اگینسٹ 1000 اپلیکیشنز جو ہیں، یہ کوئی ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل نہیں ہے، یہ ریئل لائف ایگزامپل ہے، اور یہ شو کرتا ہے لیبر مارکیٹ کنڈیشن کو. یعنی لیبر مارکیٹ میں ایک پرٹیکولر جاب کے لیے کتنی جو ہے وہ ان امپلائمنٹ ہے، رائٹ. یعنی ہاؤ مینی، if for one position there are 1000 applicants, that tends to show that there is a large degree of unemployment in that particular labor market. اور اگر اس ریکروٹمنٹ کے پروسیس میں اگر جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے وہ اس کوالیفیکیشن کے لوگ نہیں ہیں جس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ دیا گیا تھا. فار ایگزامپل مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ اگر یہ یوں کہہ لیں کہ ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ میٹرک کے لیے، میٹرک درکار ہے کسی بھی ویکنسی پوزیشن کے لیے، لیکن میٹرک کے بجائے اگر اس پہ بی اے یا ماسٹرز لیول کے لوگ اپلائی کرتے ہیں تو یہ شو کرتا ہے کہ دوز ہو ہیو ایکوائرڈ ہائر qualifications are not getting the job of their level, right? So this tends to shows what? It tends to shows that the labor market position is very tight. When the labor market position gets very tight, then what happens? یعنی بہت سے لوگوں نے اپلائی کیا ہے ایک پوزیشن کے لیے، تو پھر کس کا اپر ایج ہوتا ہے؟ پھر اپر ایج ہے آرگنائزیشن کا. آرگنائزیشن یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کس کو چنا جائے اور کس کو نہ سلیکٹ کیا جائے، اور اس سچویشن کیونکہ زیادہ چوائس جو ہے وہ آرگنائزیشن کے پاس ہوتی ہے.
تو اس صورتحال میں جب آفر آرگنائزیشن کرتی ہے تو یہ زیادہ چانس ہے کہ وہ آرگنائزیشن اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ آفر کرے، سلیکشن کی آفر کرے. جب آرگنائزیشن اپنی ٹرمز اور کنڈیشن پہ آفر کرتی ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ دوسرے جو امپلائی ہے، دا پوٹینشیل امپلائی، اس کو وہ آفر اتنی ایکسیپٹیبل نہ ہو، لیکن بیکاز آف دا ٹائٹ امپلائمنٹ سچویشن دی امپلائی اور دی پوٹینشیل امپلائی ہیز ٹو ایکسیپٹ دیٹ آفر. اب اس کے برعکس کچھ یوں بھی ہو سکتا ہے، صورتحال اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے کہ کسی خاص قسم کے اسکل کے لیے کہ لوگوں کی ڈرتھ یا کمی ہو. تو اس صورتحال میں جو لوگ اپلائی کرتے ہیں وہ ایک اپر پوزیشن پر ہوتے ہیں یا وہ ایک بہتر پوزیشن پر ہوتے ہیں کہ وہ آرگنائزیشنز کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکیں. اس کی مثال یوں ہے کہ اگر پوزیشن جو ہیں وہ 2 ٹیکنیکل پوزیشنز ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں، اور اس کے ایپلیکنٹس جو ہیں وہ 2 ہی ایپلیکنٹس ہیں اور اس سے زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ بعض اسکلز جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، اس پہ بہت سارے لوگ نہیں ہوتے. تو اگر 2 ہی لوگ اپلائی کرنے والے ہیں اور 2 ہی پوزیشنز ہیں تو وہ جو 2 لوگوں نے اپلائی کیا ہے ان کا زیادہ چانس ہے کہ وہ اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز کے اوپر آرگنائزیشن کو کی آفر کو ایکسیپٹ کریں. تو یہ ایک سلیکشن کی سچویشن میں یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ ایمرج ہو سکتی ہیں کہ either the ones who have applied they are in the better position or the organization who has given an offer is in a better position to give an offer. So یہ 2 صورتیں ہیں سلیکشن میں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو کنکلوژن ہے، ہم نے جو اب تک چیزیں اس لیکچر میں کور کی ہیں وہ کیا کی ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ کیا ہے، یعنی اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اس کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی اہمیت ہے. یہ ہم نے دیکھا کہ جو ہیومن ریسورس ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں وہ ایک مین ڈرائیونگ فورس ہے فار دا ریسٹ آف دا ریسورسز ان دی آرگنائزیشن. یعنی جو ہیومن ایلیمنٹ ہے کسی بھی ادارے میں وہی ایک پش جو ہے پرووائڈ کرتا ہے ٹو دا ریسٹ آف دی ریسورسز ان دی آرگنائزیشن. اور اگر یہی ہیومن ریسورس جو ہے وہ بہتر طور پہ مینیج ہو تو ادارے اپنا مقصد جو ہے بہتر طور پہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے اس کا پروسیس کیا ہے، اور اس پروسیس میں ہم نے 8 اسٹیپس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے، اور ان 8 اسٹیپس میں ہم نے آج جو دیکھا ہے صرف 2 جو اسٹیپس ہیں ان کو ہم نے اینالائز کیا ہے اور ایگزامن کیا ہے. ابھی جو سلیکشن کا پروسیس ہے اس کو ہم مزید دیکھیں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں، اور امید ہے کہ یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اور سمجھ آ گیا ہوگا. لیکچر نوٹس اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے لیکچر نوٹس جو ہیں وہ بہترین ہیں آپ کے لیے، اور آف کورس مائی لیکچر اٹ سیلف کتاب جو ہے اس کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. آئی ایم شیور کہ now this will be very clear to you and we'll further discuss this. اب نیکسٹ لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے and keep revising what you have been doing. تو پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں. خدا حافظ.